अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में गैरिसन कॉलेज से उर्दू साल अव्वल के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने अहमद नदीम कासमी की गज़ल पढ़ना शुरू की थी। अहमद नदीम कासमी का तारुफ भी हुआ था और साथ साथ गज़ल के दो अशार भी हुए थे। आज हम अहमद नदीम कासमी की गज़ल के तीसरे शेर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे शेर में अहमद नदीम कासमी क्या कहते हैं। मौत से किसको मफर है, मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। मौत से यानी मरने से किसको मफर है, यानी किसी शख्स का फरार मुमकिन नहीं है। गोया कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। मौत से किसको मफर है, मगर इंसानों को, मगर लेकिन इंसानों को, इस जमीन पर बसने वालों को पहले जीने का सलीका तौर तरीके, तहजीब, तमीज, पहले जीने का सलीका को सिखाया जाए। नसीब मफहूम देखते हैं। मौत से किसी को भी जाए फरार नहीं, मौत से किसी का भी फरार मुमकिन नहीं, लेकिन इससे पहले इंसानों को जीने का तरीका और सलीका को सिखा दिया जाए। देखिए, इंसान इस दुनिया में आता है तो हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ अर्सा ये जिंदगी में गुजारता है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए तो इंतजार में। ये मुख्तसर सी जिंदगी है। इरशाद बारी ताला होता है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी जान ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो किसी भी चीज़ को इस कायनात की सिवाय अल्लाह ताला के, सिवाय रब के दवाम नहीं। और इसी आफाकी सच को बयान कर रहे हैं अहमद नदीम कासमी अपने पहले हिस्से में। कहते हैं कि मौत से किसी को मफर नहीं है, मौत से कोई बच नहीं सकता। जो भी इस दुनिया में आया है उसने आखिरकार मरना है, आखिरकार इस दुनिया से मर के जाना है। कोई साबित और सालिम, सही, जिंदा और सलामत वापस आखिरत के सफर में रवाना नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए कि ये जिंदगी जो हमें अता हुई है, इस दुनिया में हमें जो आना नसीब हुआ, और फिर इस जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो इंसान की जिम्मेदारियां मुकर्रर की हैं, क्या इंसान उनको पूरा कर रहा है? मरने से पहले, मौत से पहले क्या उसे अपनी जिम्मेदारियों का, अपने मकसद का, मकसद तख्लीक का, मकसद इंसानियत का उसे एहसास है कि नहीं? गालिब ने कहा था, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। रुस्तगारी, छुटकारा, फरार, यानी कोई भी शख्स मौत से बच नहीं सकता। कोई ये सोचे कि मैं यहाँ आया हूँ तो अगर मेरे साथ रहने वाले कोई 60 साल, 70 साल, 100 साल की ज़िंदगी गुजार के जा रहा है, लेकिन मैं तो हमेशा रहूँगा, ये मुमकिन नहीं है, ये गैर मुमकिन है। तारीख़ आलम पर निगाह डालिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक देखें कि अरबों खरबों इंसान इस दुनिया में आए होंगे और चले गए। अब बाज़ ने उनमें से नाम कमाया, शोहरत हासिल की, मशहूर हो गए, आज तक उनका नाम जिंदा है। और अरबों इंसान ऐसे होंगे, खरबों इंसान ऐसे होंगे जिनके नाम से भी कोई वाकिफ नहीं है। और फिर जो शोहरत मिली वो भी 2 तरीके की है, एक खैर के हवाले से, एक शर के हवाले से। कुछ लोग ऐसे हैं जो खैर के हवाले से मशहूर हुए, उनका नाम इज्जत और एहतराम से लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने शर के हवाले से ज़ाहिर उनका नाम इज्जत और एहतराम की बजाय नफरत से लिया जाता है, जो नफरत का इस्तारा बन गए। अब अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि मौत से तो किसी को फरार मुमकिन है नहीं, मौत से तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूरी है कि जितने पल इंसान को मुयस्सर हैं इस दुनिया में, कम अज़ कम वो किसी ढंग से, किसी तौर से, किसी तरीके से गुजारे जाए। ये नहीं है कि इंसान आए और सिर्फ यही उसका मकसद है कि यह दुनिया की लज्जतों से इस्तिफादा करे, दुनिया की नेमतों से इस्तिफादा करे और चला जाए। अपने खजाने भरे, अपने बैंक बैलेंस बनाए, बड़े बड़े घर तामीर करे और फिर उसके बाद मर जाए, सब कुछ छोड़ के यहीं मर जाए, क्योंकि साथ तो कुछ नहीं लेके जाते।
سو احمد بن قاسمی کہتے ہیں کہ انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا جائے، اور جینے کا طریقہ کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ کہ انسان سے ہمدردی۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنا۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان سے محبت۔ انسان کا لفظ اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب، اس کا معنی محبت ہے، پیار ہے۔ سو انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً ایک مقصد یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر جو بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے کام، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب فرشتوں سے بہتر انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ انسان کے کام، جب وہ انسان سے ہمدردی کرتا ہے، جب وہ دوسروں کا دکھ اور درد بانٹتا ہے، جب وہ دوسروں کی تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو راحتیں عطا کرے، نعمتیں عطا کرے، انسان کو مال و دولت عطا کرے، تو اپنے ارد گرد دیکھے کہ کتنے مستحقین ہیں، کتنے حقدار ہیں، کہ جو جن کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ اور اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ تو یہاں احمد بن قاسمی کہتے ہیں شعر کے دوسرے مصرے میں کہ انسان کو جینے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا جائے، گویا اسے اخلاقی اقدار سے آشنا کیا جائے، انسانی اقدار سے آشنا کیا جائے، اس کو اس کا نظم العین بتایا جائے کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا، انسان اس دنیا میں آیا کیوں، اور پھر انسان ان اخلاقی اقدار سے، اس حسن سلوک کے رویوں سے، ان انسانی اوصاف سے کب مزین ہوگا، کب اسے پتہ چلے گا، کب باخبر ہوگا؟ یقیناً جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، آپ کی سیرت کو دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرے گا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، اللہ انسان میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے پیغمبر نے اپنی عملی زندگی میں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے دکھا دیا، بتا دیا کہ اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے جس کا متقاضی آپ سے آپ کا رب ہے، تو پھر میرے طریقے کو، میری سنت کو اپنانا ہے۔ سو احمد بن قاسمی کا اس شعر میں کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے، تو بھاگ خواہ موت سے یا زندگی سے بھاگ، اے آدمی کبھی نہ مگر آدمی سے بھاگ، یعنی انسان موت اور زندگی سے بھاگ سکتا ہے، موت سے بھاگے گا یعنی زندہ رہنے کی کوشش کرے، اور زندگی سے بھاگے یعنی مرنے کی کوشش کرے، لیکن دونوں صورتوں میں آدمی سے نہ بھاگ مراد کیا ہے؟ کہ دوسرے انسانوں سے ہمدردی کرنے سے جینا چرا، ان کی خدمت سے جینا چرا، بلکہ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا دے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو۔ اس خوبصورت شعر میں احمد بن قاسم کہتے ہیں کہ موت سے انسان بچ نہیں سکتا، لیکن جتنا عرصہ اس زندگی اس نے گزارنی ہے، جتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، کم از کم اسے اپنے مقصد حیات کا علم ہو، اور مقصد حیات ہے کہ انسانوں سے ہمدردی کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ حالی کہتے ہیں یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق امہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ملا کا، یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اس طرح ہم آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو چوتھا شعر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ احمد بن قاسمی اس شعر میں کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ایک مقطع ہے، شاید آخری شعر ہے، اور شاید کا اس میں تخلص آیا ہے، تو یہ حکم ہے سچ بھی قرینے سے کہا جائے نہیں، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ حکم ہے یعنی کہا گیا ہے، زبردستی کہا گیا ہے،
سچ بھی یعنی حق بات قرینے سے سلیقے سے کہا جائے یعنی سچ بولا جائے، زخم کو زخم نہیں یعنی تکلیف کو تکلیف نہ بتایا جائے بلکہ پھول بتایا جائے۔ زخم گویا تکلیف کی علامت ہے اور پھول جو ہے وہ راحت کی علامت ہے۔ زخم رنج کی علامت ہے اور پھول راحت کی علامت ہے۔ نصری مفہوم دیکھیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سچ کو بھی سلیقے سے کہا جائے اور زخم کو زخم نہیں بلکہ پھول بتایا جائے۔ دیکھیے اس شعر کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حکم ہے، یہاں اس لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ احمد الدین قاسمی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ظلم ہے، جو جبر کی کیفیت ہے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہم پر جابر اور ظالم مسلط ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس ظلم اور جبر کو بیان کیا جائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اگر کوئی سچ بولنے والا پیدا ہو ہی گیا ہے تو وہ ظلم کو ظلم نہ کہے، وہ جبر کو جبر نہ کہے، وہ ستم کو ستم نہ کہے، وہ زخم کو زخم نہ کہے، گویا سچ نہ بولے بلکہ سچ کو، سچ کی کڑوی بولی کو کسی شیرینی میں لپیٹ کر پیش کیا جائے۔ مراد ہے کہ استعارے اور تشبیہ کے پردے میں بات کی جائے کہ سچ بولنے والا وہ بھی سچ بات کہہ دے لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی دوسروں تک نہ پہنچے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی عامل کسی معاشرے پر، کسی ملک پر، کسی قوم پر قابض ہوتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور جب سچ بولنے والے اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ طرز عمل حکمرانوں کو پسند نہیں آتا۔ سچ بولنے والوں کو یا تو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں یا پھر سچ بولنے سے باز آنا ہوتا ہے، لیکن حق بولنے والے کبھی حق بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ احمد الدین قاسمی کہتے ہیں کہ اہل اقتدار ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ سچ بولنے سے باز تو نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ ہم پہ یہ قدرن لگاتے ہیں کہ چلے آپ سچ بولیں لیکن اس طرح بولیں کہ آپ کی جو خواہش ہے سچ بولنے کی وہ بھی پوری ہو جائے، اور ہمارا جبر اور ظلم کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی بھنک بھی لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو یہ احمد الدین قاسمی زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے، گویا جو ہم جن تکالیف کا، جن مصیبتوں کا، جن پریشانیوں کا شکار ہیں ان کو اس انداز سے بیان کریں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ پریشانیاں اور تکالیف نہیں ہیں بلکہ یہ تو راحت ہے، یہ تو آسانیاں ہیں، یہ تو خوشی ہے۔ اس شعر کا حوالے کا شعر دیکھیے کہ ظلم ذرا سوچ کے کہنا انجم، سر تیرا دیکھ سرے دار بھی ہو سکتا ہے۔ احمد الدین قاسمی کہتے ہیں کہ جب سچ بولنے والا حکمرانوں کے حکم کے باوجود بھی سچ بولنے سے باز نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پچھلے شعر میں پڑھا تھا، پھر سقراط کی طرح اسے اپنی جان قربان کرنا پڑتی ہے، پھر عظیم لوگوں کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ زندہ نہیں رہ پاتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آپ ظلم کی دیوار سے ٹکراتے ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ ظلم کی دیوار پاش ہو جائے یا سچ بولنے والا پاش ہو جائے۔ اور اگر سچ بولنے والا اپنی جان قربان کر بھی دے تو اس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار ڈالوں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ حوالے کا شعر پروین شاکر کا ہے۔ جو جن کے پاس طاقت، اقتدار، اختیار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سچ سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے میں بعض اوقات سچ بولنے والے سچ بولتے بھی رہے تو ان کی بات پہ کان نہیں اٹھاتے، لیکن حق بات کرنے والے کبھی اپنے عمل سے باز نہیں۔ اس شعر کا ایک خارجی پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ گویا محبوب کے حوالے سے احمد الدین قاسمی کہہ رہے ہیں کہ محبوب میرا جابر، ستم پرور، ستم جو واقع ہوا ہے، ستم تو کرتا ہے، ظلم تو کرتا ہے، زخم تو دیتا ہے، لیکن تقاضا ساتھ ساتھ یہ کرتا ہے کہ جو میں ستم کر رہا ہوں دیکھنا کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، میرے ظلم کی کسی کو خبر نہ ہو، میں جو تمہارے دل اور جگر پہ زخم لگا رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے۔ گویا انسان کو مارا بھی جائے اور اسے رونے بھی نہ دیا جائے، بلکہ محبوب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرے جبر اور ظلم کے سلسلے کو دوسروں پر آشکار نہیں کرنا،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جبر کو، اس ظلم کو بھی میرا رحم و کرم بتانا ہے۔ گویا زخم کو زخم نہیں، پھول بتانا ہے کہ محبوب کی طرف سے زخم نہیں مل رہے بلکہ مجھے راحت مل رہی ہے، مجھے خوشیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ تضاد ہے کہ زخم ملے اس کو پھول بتائیں، رنج ملے اس کو راحت بتائیں۔ گویا اہل دین قاسمی چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اس کے ظلم و ستم کا کسی کو، وہ ظلم و ستم کرتا بھی رہے اور اس کے ظلم و ستم کو کسی کی خبر بھی نہ ہو۔ جب سے سچ بولنے لگا ہوں میں، اتنا تنہا سا ہو گیا ہوں میں۔ تو اس دنیا میں سچ بولنے والے یا تو تنہا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ قتیل نے کہا تھا کہ دنیا میں قتیل مجھ سے منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اب بغاوت کرنا گویا سچ بولنا ہے، حق بات کرنا ہے۔ اور اس دنیا میں اگر انسان ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ حق بات کرنے سے باز نہیں آئے، چاہے اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اپنے حق بولنے کے سبب، سچ بولنے کے سبب، حق بات کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ نے اس غزل کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اللہ حافظ۔